औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज हम जगत गुरु जो किताब है अबू खालिद साहब की, उसमें जो नबी की हिजरत के बाद जो मुख्तलिफ जंगें पेश आई हैं, या कह लीजिए अहम और फैसला कुन जंगें जो हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसे। तो इसमें जैसे कि पता है कि बद्र की लड़ाई जो है वो पहली बड़ी जंग कुरैश जो मक्का से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बीच में, और जो मुसलमान जो हिजरत करके, यानी कि जो उन्हें सताया जा रहा था मक्का में, वो मदीना वालों के साथ आके बदल गए थे। मदीना में क्योंकि कह लीजिए एक तरह की रियासत सी बन गई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकजी हैसियत हासिल थी। उसमें यहूदी भी आबाद थे, और जो मुसलमान हुए थे लोग वो भी आबाद थे, और जो लोग मक्का से मदीना आए थे यानी कि मुहाजिर भी थे। तो हुआ ये था कि वाक़या कुछ इस तरह से था, जैसा कि आपको पता है कि मक्का वाले शाम से अपना कारोबार या बिज़नेस किया करते थे। तो तैयारियाँ तो पहले से ही कर रहे थे जंग की। तो और इस वक़्त जो मक्का के बड़े सरदारों में एक अबू सुफियान भी थे। वो काफ़िला जो है शाम से वापस आ रहा था मदीना के रास्ते मक्का को। ठीक है? तो ये मुसलमानों को भी खबर थी कि भाई एक काफ़िला जो है कुरैश का मदीना के पास पहुँच रहा है। तो ये खबर फैल गई कि वो मुसलमान जो हैं उस काफ़िले पे हमला करने जा रहे हैं। और ये था कि कुरैश के बड़े-बड़े लोगों का उसमें माल-ओ-दौलत लगी हुई थी, और सब लोग उसके लिए फ़िक्रमंद थे। तो इस काफ़िले की हिफाज़त के लिए अबू सुफियान ने ये था कि मक्का में जो है अपना कह लीजिए खबर भेजी कि इस काफ़िले की हिफाज़त के लिए कुछ लोग चाहिए, और मदीना वालों की नीयत ठीक नहीं लग रही है और वो शायद हमला कर दें। तो उसमें 1000 लोग जो है मक्का के लोग इकट्ठा होकर आए, बिल्कुल जंगी इरादे से उस काफ़िले को बचाने के लिए, और जो है जंग करने का इरादा अगर हो। तो ये था कि जब ये हुआ कि जब पता चला कि मुसलमानों का, यानी कि जो मक्का में रहने वाले लोग थे, उनका उस काफ़िले पे हमला करने का कोई इरादा था नहीं। वो काफ़िला बच के भी निकल गया था मक्का की जानिब। लेकिन अबू जहल की ज़िद थी कि अब हम आए हैं तो हम जो है इनको जो है मज़ा चखाने का वक़्त है, और जो है अब जो है इस रियासत पे या इस जो नबी की दावत बढ़ रही है, और ये लोग जो हमारे हाथ से निकल गए हैं, ये मौका है कि हम उनसे जंग कर लें हाथों हाथ। तो ये है कि कुछ लोग नहीं भी चाह रहे थे कि जंग हो, लेकिन अबू जहल की ज़िद पर और भी सरदारों की ज़िद पर जंग जो है वो टाली नहीं जा सकी। इधर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा कर रहे थे कि किस तरह से जंग की जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें मुहाजिर भी थे, जो मक्का से आए हुए लोग थे, और अंसार भी थे, जो मदीना के रहने वाले मुसलमान थे। तो कहा कि भाई इस तरह से एक ऐसा-ऐसा काफ़िला एक आ रहा है, और हमें जो जंग के इरादे से आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और जो मुहाजिर थे, जो मक्का से हुजूर के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। लेकिन हुजूर जो है वो अंसार से, यानी कि मदीना वालों से उनकी बात सुनना चाह रहे थे, क्योंकि असल में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तो जो मुआहिदा हुआ था उसमें ये था कि जब मदीना के अंदर रहकर जंग जो भी होगी उसमें सब लोग साथ देंगे। मदीना से बाहर जाके जंग लड़ने का कोई मुआहिदा मुसलमानों से, जो मदीना के रहने वाले थे, उनसे नहीं हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुनना चाहते थे कि वो उनकी क्या राय है। इसमें साद बिन मुआज़ अंसारी, जो एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, इज़्ज़तदार शख्सियत थे मदीना के मुसलमानों की, अंसार की। तो उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं। हम आपका बिल्कुल साथ देने को तैयार हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िला, लगभग 313 लोगों का काफ़िला लेके बद्र के मैदान में पहुँचे। 2 हिजरी में ये जंग पेश आई थी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल हो चुके थे मक्का से मदीना आए हुए। 624 ईस्वी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग तो जंग हुई। जंग के बाद खैर जंग की तफ़सील ये रही कि जब जंग हुई तो उसमें जो मुसलमान ये थे कि बिल्कुल जोश से लबरेज़ थे। उन्हें ये बिल्कुल यकीन था कि हक़ उनके साथ है, नबी उनके साथ है, अल्लाह की ताईद उनके साथ है। तो वो जब जंग लड़े तो पहली ही बाज़ी में ये समझिए कि ऐसे हावी हुए कुरैश पर कि उनके पाँव उखड़ गए, और उनके बड़े-बड़े सरदार अबू जहल का उसमें जो है मौत हुई उस जंग में। और बहुत से सरदार थे। ये है कि अच्छे, मतलब ख़ासी जंग में अच्छी खासी माली गनीमत मुसलमानों को मिली, मतलब जंग में जो सामान मिलता है जीतने के बाद।
اور مکہ والوں کی اس میں کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ کوئی غلام بھی بنائے گئے، غلام کچھ لوگ بنائے گئے، انہیں جو ہے بعد میں فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، مطلب فدیہ مطلب ان کے اونٹ ہو، اس زمانے کی کرنسی جو بھی رہی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ تھا کہ فدیہ کچھ لوگ یہ بھی رکھا کہ وہ جو ہے ایک آدمی ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھائے، اس طرح کی باتیں اس میں ہوئی۔ جنگ کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے تعلق سے بھی جو ہے ایک فرمان جاری کیا، قیدیوں کو آپ کو اپنے ایسا ہی رکھنا ہے جیسے وہ آپ کے بھائی ہیں، کیونکہ انسانی مرتبہ ہونے کے اعتبار سے کھانا پینا کپڑا جو ہے ان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ تو یہ جنگ بدر ختم ہوئی۔ یہ جنگ بہت زیادہ بنیادی اور پہلی جنگ تھی جس میں باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے لوگ پہلی جنگ ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کا بہت دور رس، بہت کہہ لیجیے لانگ ٹرم ایفیکٹ رہا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوتی ہے۔ احد جو ہے ایک پہاڑ ہے مکہ کے جو ہے نارتھ ویسٹ، مطلب اوپر جائیں گے، مطلب 2 مائلس، لگ بھگ 1.5 اس سے زیادہ کا ہے۔ اس پہاڑ کے دامن کے آس پاس وہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ تھی کہ مکہ والے جو ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے اب کی بار۔ نبی کی اس میں نبی نے مختلف رائے دی تھی۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے، ہسٹری میں، کہ نبی کا ارادہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے ہم بستی میں رہ کر لڑیں، یعنی کہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں، لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ ہم بدر میں جیت گئے ہیں، بدر بھی جیتے ہیں تو یہ بھی لڑائی ہم بہت آسانی سے جیت جائیں گے۔ تو اس میں نوجوان بھی تھے اور مختلف جو نئے اسلام لے کے آئے تھے مسلمان وہ بھی تھے، وہ بھی جو ہے جنگ میں جانے کی بہت زیادہ کہہ لیجیے اتساہت تھے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے احد میں وہاں جا کے لڑائی ہوگی۔ تو وہ پہاڑ جو ہے اس طرح سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارینجمنٹ کیا کہ 30-50 تیر انداز جو تھے وہ پہاڑ پہ لگا دیے، اور باقی جو ہے جنگی لوگ نیچے رہے۔ لگ بھگ کہا اس میں یہ جاتا کہ 1000 لوگ جو ہیں اس میں مسلمان اس میں پہنچے تھے، جس میں یہ ہوا کہ 300 لوگ عبداللہ بن ابی جس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام تو لے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اندر سے اس کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو این جنگ کے موقع پر وہ 300 افراد کو لے کر مدینہ واپس ہو گیا تھا کہ اس میں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو 50 لوگ اس میں نبی نے رکھ دیا، تاکید کی تھی کہ آپ لوگ یہاں سے نہ ہٹیں بھلے ہی جنگ کی کسی بھی مرحلے میں جا رہی ہو۔ 700 مسلمان تھے اور 3000 مکہ والے، مطلب اس میں بھی لگ لیجیے کہ دگنا یا تگنا جو ہے ان سے مسلمانوں سے مقابلہ تھا۔ جنگ جو ہے 3 ہجری میں ہوئی تھی، بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی 1 سال بعد۔ جنگ میں جب پہلا مارکا پیش آیا تو مسلمانوں نے پڑھنا اس میں بہت زیادہ بھاری رہا، تو بالکل ایسا لگا کہ اب جو ہے قریش کے پاؤں بالکل اکھڑ گئے تھے اس میں۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب مسلمان جو ہے انہوں نے پہلی اس میں جنگ جیت لی تو وہ لوگ مال غنیمت لوٹنے میں، یعنی کہ جو سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے اس میں لینے میں لگ گئے۔ اسی دوران جو خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور جو ملٹری کمانڈر تھے قریش کی طرف سے، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس میں ہوا یہ کہ 50 تیر انداز لوگ بھی وہاں سے اتر گئے کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب ہماری جیت جو پکی ہے، یقینی ہے، اب ہمارا یہاں رہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ لوگ وہاں سے اتر گئے، بہت چند لوگ ہی وہاں رہ گئے۔ اور یہ مطلب وہ جو پہاڑ تھا اس پہ جو حضور نے لوگ لگائے تھے وہ اس وجہ سے کہ بیک پہ جو ہے، یعنی پوری جو مسلم جو سینا تھی اس کے بیک پہ جو حفاظت رہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ خالد بن ولید کچھ لوگوں کو لے کے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں کے آ گئے، اور اس میں جو افراتفری ہو گئی۔ اب اور اس میں اتنی افراتفری ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ 2 طرف سے مسلمان گر گئے، اور اس میں یہ اندازہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ کون اپنا آدمی ہے کون پرایا، کیونکہ زیادہ فرق جو ہے اس زمانے میں جنگی پوشاک میں ہوتا نہیں تھا۔ تو اس سے بالکل الٹ پھیر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس میں آ گئے، مطلب قریش کا پلڑا جو ہے اس میں بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے کمانڈنگ کر رہے تھے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جنگ کو کہہ لیے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، اس کے قریب بھی جو ہے قریش کے لوگ پہنچ گئے تھے، چند صحابی حضور کے پاس بچے تھے، یہاں تک کہ حضور کی اس جنگ میں جو ہے اتنا قریب معاملہ کہ دانت بھی شہید جو ہے حضور کے اس میں ہو گئے تھے، یعنی کہ دانت حضور کے چوٹ آئی تھی اوپر۔ اسی جنگ میں یہ تھا کیونکہ بدر کی جنگ میں جو قریش کے لوگ تھے بہت زیادہ غصائے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار اس میں جو ہے مارے گئے تھے۔ تو اس جنگ میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے ساتھ بہت وحشیانہ رویہ اختیار کرا گیا تھا،
لوگ دل چیر دیے گئے تھے، لوگ پیٹ پھاڑ دیے گئے تھے۔ تو حضرت حمزہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کا کلیجہ جو ہے وہ جو ہے ہندا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے مطلب چبا لیا تھا، کیونکہ ان کے والد کا اس میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے بھائی کا بھی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ مکہ والے جو آئے تھے وہ اسلام کو بالکل مٹا دینے، مدینہ کی ریاست کو یا مدینہ جو ہے اس کو بالکل ختم کر دینے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا، انہیں وہ وہاں سے واپس لوٹ چلے۔ اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ لیے ساتھ میں، پیچھا کیا جائے کہ وہ لوگ لوٹ کے نہیں آئے، تو احد کی لڑائی جو ہے وہ اس معاملے میں مسلمان اس میں ہارے کہ جنگی میدان میں وہ ہار گئے، لیکن ہوا یہ کہ مکہ والے بھی اپنے جو مقصد میں اچیو نہیں پڑ گیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدینہ کی اس ریاست کو، اسلام کو جڑ سے ختم کر دیں، یہ ان کے ساتھ نہیں ہو پایا، وہ جنگ جیتے اور وہاں سے چل پڑ دیے۔ اس کے بعد خندق، جسے احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کی جنگ آتی ہے۔ 3 بڑی جنگیں ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں چھوٹ پھوٹ جنگیں ہوتی رہی ہوں گی۔ تو اس میں یہودیوں کے تعلق سے یہ تھا کہ جب خیبر کی جنگ، احد کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے والی، جب مسلمان اس میں جو ہے میدان میں شکست ہو گئے تھے، تو وہ انہیں تیور دکھانے انہوں نے شروع کر دیے تھے، یعنی کہ جو یہودی قبائل ایسے تھے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نکال بھی دیے گئے تھے مدینہ سے، تو وہ خیبر میں جا کے جمع ہونے لگے تھے۔ خیبر جو ہے وہ مدینہ سے کافی دور ایک قلعہ تھا یا ایک علاقہ تھا، وہاں وہ جمع تھے۔ وہ مکہ والوں سے بار بار جو ہے وہ بلاتے، انہیں سازش کر رہے تھے کہ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنگ کریے، ایک طرف سے آپ جنگ کریں گے، ایک طرف سے ہم جنگ کریں گے، تو ہم ان مسلمانوں کو، اس نبی کو، ان سب کو جو ہے ان کے پیر اکھاڑ دیں گے، کہ دنیا سے نست و نبود کر دیں گے۔ تو اس میں تیسری جنگ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے تو مسلمان بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ادھر سے بڑا قافلہ اس بار جو ہے مکہ والوں نے ایک بڑی فوج جو ہے اپنے ساتھ لے لی تھی، تو مسلمان بھی سوچتے ہیں اب اس میں کس طرح سے تیاری کی جائے۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے ہوئے تھے، فارس جو آج کے زمانے میں ایران یا پرشیا کہلاتا تھا، ایک زمانے میں پرشیا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس زمانے میں ایک ٹرینچ جسے ہم بولتے ہیں، جسے ہم گڈھا بولتے ہیں، کھائی، اسے خندق بھی کہتے ہیں، تو اس کو کھودنے کا مطلب مشورہ ہوا کہ ہم مدینہ کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر خندق کھود لیں۔ تو یہ مشورہ سب کو پسند آیا، اور اس سے پہلے کبھی عرب میں اس طرح کی لڑائیاں ہوا نہیں کرتی تھی، کیونکہ فارس اور جو روم کی لڑائیاں تھیں وہ ان کی سرحدیں بہت دور ہیں، تو عربوں کو اس لیے پہلی بار یہ تجربہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بھی، اور جو قریش کے لوگ آ رہے تھے، جو مکہ کے لوگ آ رہے تھے، ان کے لیے بھی۔ تو خندق اس میں کھودی گئی، اس میں بہت، کیونکہ آپ سمجھیے اچھا خاصا بڑا اس میں ڈائی میٹر یا پیرا میٹر ہوگا کھدائی کا، تو کافی ٹائم اس میں خندق میں لگا، حضور نے ٹولیاں بنا دی تھی، حضور خود بھی سمجھیے کہ خندق کھدائی میں لگے ہوئے تھے، اور کافی مشکل اس میں مرا رہا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ بھوک سے بھی پریشان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں ساتھ لگے ہوئے تھے، سارے صحابی اور سارے جو مکہ کے ایمان والے تھے وہ اس میں لگے ہوئے تھے۔ اب اسی دوران جب خندق کھل جاتی ہے تو ادھر سے جو ہے آ کے، کیونکہ خندق پہلی بار دیکھی کہ ہوتی قریش نے، اس پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پیدل آدمی کے لیے بھی اور ایک گھڑ سوار کے لیے بھی، تو وہاں دوسری طرف جو ہے ان کا ڈیرا تھا، یعنی قریش کی فوجوں کا۔ تو ادھر 3000 مسلمان تھے مجاہد جسے ہم کہہ رہے ہیں، ادھر 10,000 لوگ قریش کے، بنو نذیر جو قبیلہ ہے یہودیوں کا، وہ ادھر موجود تھا۔ 10,000 لوگ ادھر کیمپ لگائے ہوئے تھے، 3000 لوگ ادھر خندق پہ جو ہے پہرا دے رہے تھے۔ تو نہ وہ لوگ ادھر بڑھ پا رہے تھے، اور نہ یہ لوگ انہیں اندر آنے دے پا رہے تھے۔ تو بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا جس کا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے تھے، یعنی جب نبی مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں اوس، خزرج اور یہودیوں کے جتنے بھی قبیلے موجود تھے، سب کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ بھائی ہم جو ہے اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے اس میں وعدہ خلافی کی، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ بھی ہوا کہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے قریش کے ساتھ بھی سانٹھ گانٹھ کر لی، یعنی کہ ایک تو یہ وعدہ خلافی کی کہ ساتھ میں جنگ نہیں کی، اور دوسری یہ وعدہ خلافی کر دی کہ جو وہ عین نازک مرحلے میں قریش کے ساتھ کہہ لیجیے، یا وہ 10,000 لوگ جو آئے تھے ان کی طرف وہ ہو گئے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ جنگ کا منظر یہ تھا کہ وہی کبھی کچھ لوگ جو ہے قریش کے ادھر اسے خندق کو پار کر لیتے، لوگ یہاں انہیں خدیر دیتے۔ یہ ہے کہ کوئی بڑی جنگ اس میں نہیں ہو پائی، یعنی کوئی زیادہ بڑا جانی یا مالی نقصان اس میں نہیں ہو پایا، کئی دن وہ لوگ ادھر ٹھہرے رہے۔ اس میں ایک بڑا فیمس واقعہ حسان بن ثابت کا ہے کہ اس دوران یہ تھا کہ مدینے میں
جو ہے اس کے پاس ایک قلعہ تھا، وہاں عورتیں اور بچے بھی وہاں حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حسان بن ثابت جو ہے ایک فیمس مشہور شاعر تھے، اور وہ حضور کی مطلب جو قریش کے شاعر تھے، آپ کو پتہ ہوگا عربی میں شاعری کا بہت زیادہ چلن تھا، یعنی کہ اپنے عقیدے کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے قبیلے کو یا اپنی جنگوں کو لوگ جو ہے شاعری کے ذریعے سے فروغ دیتے تھے، شاعری کے ذریعے سے ان کو سنا کے جو ہے اپنی دھاک جماتے تھے۔ تو اکثر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے مخالف قریش کے لوگ شاعری کا استعمال کرتے تھے، تو ان کے جواب میں حسان بن ثابت جو ہے وہ اسلام کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعری کہا کرتے تھے اور حضور کو بہت چہیتے تھے۔ تو وہ میدان کے آدمی تھے نہیں، یعنی کہ میدانی جنگ کے آدمی تھے نہیں، تو وہ جس قلعے میں تھے اس قلعے کے آس پاس جو ہے بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ انہیں دکھائی دیے، ایک دو لوگ آتے ہوئے۔ اس میں صفیہ جو حضور کی جو ہے پھوپھی بھی تھی، انہوں نے کہا بھی حسان دیکھو یہ یہودی ٹو لے رہا ہے اور یہودیوں نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا، اور شاید ایسا ہو کہ یہ جو ہے جنگ کی فراق میں ہو، یا ان کا جو نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن حسان بن ثابت نے کہا کہ میں جو ہے وہ گراؤنڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں۔ تو حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ جو انہوں نے ڈنڈا لیا اور گئی، اور ان سے جو ہے مار کے جو ہے اسے بے ہوش کر دیا، یہاں تک کہ اسے جو ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آ کے ان سے کہا کہ اب تو تم جا کے اس کے تلوار لے آؤ، میں نے اس کا جو ہے میں نے اس کام تمام اس کا کر دیا ہے۔ حسان کہتے ہیں کہ یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا۔ خیر یہ ایک الگ واقعہ ہے، اس میں یہ کہ حسان بن ثابت جو ہے ویسے شاعری میں بہت زیادہ آگے تھے، لیکن عملی میدان میں تھوڑے کم تھے، لیکن اس میں جو صفیہ جو ہیں حضور کی پھپھو، ان کا کردار بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ حق کے لیے جو ہے عورتیں آدمی کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ دشمنوں میں، یہودیوں میں، قریش میں آپس کی پھوٹ بہت زیادہ پڑ گئی اس میں، کہ یعنی کہ ادھر سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، ادھر سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، تو انہیں لگا کہ یہ لگ رہا تھا کہ تم پہلے پہل کرو پھر ہم پہلے پہل کریں۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا کانفیڈنس قریش میں اور یہودیوں میں، جیسے بنو نذیر بھی ہیں اور بنو قریظہ بھی ہیں، ان کا اعتماد آپس میں ٹوٹ گیا۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھی بھیجی، اتنی بری آندھی اس میں آئی کہ لوگ خیمے جلائے رکھنا، خیموں کو ٹکائے رکھنا، آگ جلائے رکھنا، یہ سب بہت زیادہ مشکل اس کے اندر ہو گیا۔ تو یہ ہوا کہ کافی دن تک محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے قریش کی فوجوں نے وہاں سے اپنا وہ اٹھا لیا اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ تو یہ ہے کہ بنا کسی لڑائی کے یا بنا کسی نتیجے کے خندق کی لڑائی ختم ہوئی، لیکن دیکھا جائے تو اس میں مسلمانوں کی فتح تھی کہ مدینہ میں مکہ والوں کا آ ہی نہیں پائے وہ۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے 25 دن تک بنو قریظہ جنہوں نے اس کی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، 3,000 لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا، اس کے بعد اسے فتح کر لیا گیا۔ یہ پوری خندق کی لڑائی رہی۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ و فتح مکہ جو بہت اہم مرحلہ ہے اسلامی دعوت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کو ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔